आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और नहायत ही खुशी का मकाम है, नहायत ही सरूर का मकाम है कि एक नए प्रोग्राम में बैन अल हरमैन से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आज़ादारी हज़रत सैयद अल अबरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का उसके साथ क्या राब्ता है, इस उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जो चीज़ें भी आज़ादारी से मरबूत है, और जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मासूमीन के अदवार में दो चीज़ें शाआइर हुसैनिया में से मौजूद थी। एक आज़ादारी हज़रत मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरी चीज़ ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसमें से नुमायाँ ज़ियारत अरबाइन जो सबसे पहले सिलसिला ज़ियारत जो शुरू हुआ वो अरबाइन के दिन से शुरू हुआ। बाज़ रिवायात में अहलुल बैत का काफ़िला शाम से वापस आया अरबाइन के दिन, और बाज़ रिवायात में यह है कि नहीं, सबसे पहले सहाबी और रसूल हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो तशरीफ़ लाए। और बहरहाल जो भी रिवायात के सिलसिले को लिया जाए, जिसको भी आप सही माने, लेकिन हक़ ये है कि सिलसिला ज़ियारत अरबाइन के दिन से शुरू हुआ। और जहाँ तक सवाल है आज़ादारी का, तो ये ज़ियारत भी गोया कि उसी आज़ादारी का एक हिस्सा है। और आज़ादारी के लिए आज भी पूरी दुनिया से शियायान हज़रत अमीर मोमिनान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से करबला में मुशर्रफ़ होते हैं। ख़ासाइस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये वारिद है कि यहाँ क़ुब्बे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के नीचे दुआएँ कबूल होती है। और क़ुब्बे की मुख्तलिफ़ तरीक़े से उलमा ने उनकी तफ़सीर की है। अलबत्ता ये है कि ख़ुद ये सरज़मीन के जहाँ जिसको करबला कहते हैं, नैनवा कहते हैं, हायरा कहते हैं, शत्तुल फ़रात कहते हैं, ये मकाम अज़ीम मकाम है। आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासद और अग़राज़ के मुनासिबत से हमने कुछ गुफ्तगू की, और आज भी इंशाअल्लाह इसी उन्वान से कोशिश करेंगे कि कुछ गुफ्तगू को कर सके और आपकी खिदमत में आज़ादारी के मकासद बयान कर सके। अलबत्ता कि एक तरीक़े से ख़ुद आज़ादारी जो है वो मकसद है, हदफ है, ख़ुद आज़ादारी के लिए ये सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन ज़ाहिर है कि दौर के मुनासिबत से कुछ मकासद भी है। आज इस मुहिम मौजू पर हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन अल हसनी अन-नजफ़ी क़िबला हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे, और खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इन आयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। जी, आप अरकान और तमाम इमाम हुसैन चैनल के जितने अरकान मुआवनीन हैं बड़ी अच्छी काविश कर रहे हैं। खुदा आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा करे। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन। शुक्रगुज़ार है आपके
آپ کی دعاؤں کے۔ میں حضور وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور یکم محرم سے تقریباً ہماری گفتگو عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے یہ سلسلہ چلا۔ تو پہلا سوال بھی میرا یہی ہے کہ ظاہر ہے پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور عزاداری کر رہے ہیں، 40 کا موقع بھی نزدیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عزاداری کے کیا مقاصد ہے، کیا اغراض ہے، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، عزاداری جو ہے وہ اس کا مقصد اور ہدف وہی ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا۔ بے شک۔ اور آپ یعنی کسی بھی نیت اور کسی بھی قسم کی عزاداری ہو، اس کا ہدف بھی وہی ہونا چاہیے جی، اور جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے۔ جیسے کہ زیارت 40 کے حوالے سے بہت سے جی، زیارت 40 کے حوالے سے آپ تمام ائمہ علیہم السلام کو جب دیکھیں، تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن جس طرح تاکید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گئی ہے، اس طرح کسی اور ائمہ کی نہیں ہے۔ آپ کو تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علامت المومن خمسن، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے دوسرا جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے نقل کیا ہے وہ ہے زیارت 40۔ بے شک، بے شک۔ اور عزاداری دیکھیں ہماری شاہ رگ کا نام ہے۔ عزاداری آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا کہ عزاداری کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین کا مقصد تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ اگر کربلا دیکھیں، کربلا جو ہے وہ آپ شریعت محمدی اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج اگر کربلا کو کوئی چیز بچا رہی ہے تو وہ عزاداری ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی عزاداری جب پوچھا گیا جناب حبیب ابن مظاہر سے جی، کہ عزاداری کے حوالے سے جب حبیب ابن مظاہر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش باقی ہے کہ آپ وہ نہ کر پائے ہوں، تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میری ایک خواہش باقی رہ گئی، وہ کیا ہے کہ کاش مجھے وہ وقت ملے کہ میں عزادار امام حسین میں شامل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ زیارت 40 کا ایک ہدف ہے، زیارت 40 کا ایک مقصد ہے جی، اور سب سے پہلے جو زیارت روایات میں وارد ہوا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو سب سے پہلے زائر ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ جی، بالکل۔ اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ہی ایک مرتبہ ہے، منزلت ہے، رسول خدا کے بڑے قریبی صحابیوں میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتا ہے۔ بے شک۔ کہ جابر عبداللہ انصاری کا تعارف اس طرح ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت پر اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت اور آپ کی اطاعت یہ سب واضح ہے، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت ہم پر لازم اور واجب ہے؟ جی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولی الامر میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، 12 جانشین ہیں، 12 اولی الامر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی ہیں، علی کے 11 بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اے جابر، جب اللہ تمہیں اتنی زندگی عطا کرے گا کہ جب تم میرے 5ویں خلیفہ، 5ویں جانشین، 5ویں اولی الامر محمد باقر کے پاس جانا تو میرا سلام دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں یہ کربلا کے پہلے زائر ہیں۔ واہ، بے شک۔ اس روایت کو بشارت المصطفیٰ میں نقل کیا ہے کہ جب اور اس کو
جو مروی ہیں بیان کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عطیہ کوفی کے نام سے. صحیح. وہ فرماتے ہیں خرجت مع جابر بن عبداللہ انصاری زائرین قبر الحسین. صحیح. کہ میں اور جابر بن عبداللہ انصاری ہم دونوں نکلے کہاں کہ زیارت امام حسین کے قصد سے نکلے. واہ. اور جب ہم کربلا کے قریب پہنچے تو فرات کے کنارے پہ میں نے دیکھا کہ جابر غسل کرنے لگے. صحیح. اور جب غسل ہوا تو اس کے بعد جابر نے احرام کی طرح ایک کپڑا جو ہے وہ باندھا اپنے جسم پر اور کہا اے عطیہ مجھے قبر حسین کی طرف لے چلو. اور جیسے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے تو عطیہ کہتے ہیں کہ جابر کی حالت جو ہے وہ اس قدر غیر ہوئی کہ گریہ و ماتم کرنے لگے. اور میں نے جابر کے ہاتھ کو سنبھالا اور قبر حسین تک لے گیا. اور جیسے ہی جابر قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچے تو اتنا گریہ و ماتم کیا کہ ہوش اڑ گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر. اور میں نے پھر جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں ان کے چہرے پہ پانی ڈالا اور جیسے ہی ہوش آیا فرمایا قال یا حسین ثلاث مرات. اے حسین یا حسین, اے حسین یا حسین. اللہ اکبر. اور پھر جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں قبر حسین پہ بیٹھ کے کہ میں گواہی دیتا ہوں انکا ابن النبیین, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبیوں کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. آپ سید المؤمنین کے بیٹے ہیں, آپ سید المرسلین کے بیٹے ہیں, آپ علم الہدا کے بیٹے ہیں, آپ سبیل الہدا کے بیٹے ہیں, بے شک آپ اصحاب کساف ہیں, آپ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ آپ کے بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا. اللہ. کے بعد جابر کہتے ہیں, عطیہ کہتے ہیں کہ جابر کو میں نے دیکھا کہ مولا حسین کے غم میں اتنا گریہ کیا کہ گریہ کرتے کرتے دوبارہ غش کھا گئے. اور پھر میں نے پانی چہرے پہ ڈالا. جب ہوش آیا تو جابر نے ارد گرد دیکھا کہ سامنے ایک قبر امام حسین کے سامنے ایک اور قبر ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا انصار الحسین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اے حسین کے با وفا ساتھیو, اے حسین کے با وفا رقیبو, میرا تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو کربلا کے زائر ہیں. اور ایک روایات میں ملتا ہے کہ جب قافلہ واپس آیا جی تو یہی وہ دن تھا, یوم غدیر کا وہ دن تھا, جب یوم اربعین کا وہ دن تھا جب قافلہ واپس کربلا میں پہنچا. جی تو وہاں پر امام سجاد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ. جی. اور متعدد روایات زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ میں نے بہار میں پڑھا ہے اور کامل الزیارات بھری پڑھی ہے جس میں متعدد روایات مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے ثابت ہیں. جی جی. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار الحسین عارفا بحق زار اللہ علی العرش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک میرے دادا حسین کی زیارت کی اس نے جیسے اللہ کی زیارت عرش پہ کی. واہ سبحان اللہ. اب اس میں عارفاً بحقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ عارفاً بحقے سے کیا مراد ہے, جی امام ارشاد فرماتے ہیں عارفاً بحقے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے آئے اور جو افعال جو اعمال وہ زیارت سے پہلے کرتا تھا جو اللہ اور اہل بیت کو ناپسند تھے, جی اب وہ زیارت کے بعد وہ افعال وہ نہ انجام دے تو سمجھ لے کہ اس کی زیارت بھی قبول ہے. اور اس زیارت کا مقصد, اس کا عنوان جو زیارت عارفاً بحقے وہ کر رہا ہے, اصل زیارت امام حسین کی یہی ہے کہ انسان کے کردار کو, انسان کی گفتار کو, انسان کے
چال چلن کو، انسان کے اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں تبدیلی، کیونکہ جب انسان واپس پلٹ کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ زائر امام حسین کا ایک لقب جڑ جاتا ہے کہ کون ہے یہ زائر امام حسین علیہ السلام۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اسی طرح بہت ساری ایک روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ، ہم جب آپ کی جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو رستے میں دریا آتا ہے۔ صحیح۔ اور جب دریا آتا ہے تو اس وقت ہماری اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دریا کی موجیں بکھر جاتی ہیں، دریا میں کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ دریا میں گر جاتے ہیں جی۔ اس طغیان میں، اس طوفان میں وہ چلے جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، مولا ہم کیا کریں؟ جی۔ تو اس وقت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دریا میں نہیں گرتے، وہ بلکہ کشتی جو ہے وہ جنت میں الٹتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آپ کسی بھی عنوان سے آپ جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کر سکتے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زائر چلتا ہے تو ہر ایک قدم پر اللہ اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب زائر چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس سے اللہ ملائکہ کو خلق کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی پیشانی سے جو پسینہ آتا ہے اللہ اس سے حوروں کو خلق کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جب زائر چلتا ہے تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین چچا عباس کو کہتے ہیں عباس جاؤ میرے زائر کا استقبال۔ واہ، یہ بہت منزلت ہے، یہ بہت مرتبہ ہے زیارت اربعین۔ زیارت اربعین یعنی خطوۃ واحدہ، ایک قدم آپ کا چلنا ایک مقبولہ حج کا ثواب ہے۔ اور روایات میں ہے کہ جس نے مولا حسین کی زیارت کی اس نے جیسے اللہ کی زیارت کی، اس نے جیسے رسول کی زیارت۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کشتی ہے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا یا ابن رسول اللہ کیا آپ تمام ائمہ بھی نجات کی کشتی ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں نعم، بے شک ہم تمام ائمہ بھی نجات کی کشتی ہیں، لیکن اسرع سفینہ ہوا سفینۃ الحسین۔ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ لیکن جو سب سے تیزی کے ساتھ کشتی چلتی ہے وہ میرے دادا حسین کی ہے۔ واہ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی علمی گفتگو فرمائی اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس میں خلاصتاً اگر کوئی اور بھی مزید آپ مومنین کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں امام حسین کی ہستی، امام حسین کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی، حسین ابن علی وہ ہیں کہ روایات میں وارد ہے کہ جب اہل محشر میں یہ فرشتے پکار پکار کے کہیں گے کہ کہاں ہے زائر امام حسین، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ وہ آ کے جنت میں رہیں، بے شک، اور فرشتے زائر امام حسین علیہ السلام کو جنت کی طرف کھینچیں گے۔ جی، واہ، لیکن زائر امام حسین نہیں کھینچیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری جنت کا نام فقط حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری جنت کا نام حسین ابن، یہ کون حسین ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ پوری کائنات آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اللہ نے ینابی المعدت میں علامہ قندوزی نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے جب تمام کائنات کو خلق کیا اس سے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا۔ پھر اللہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے۔
سبحان پھر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے محمد کے نور کو لیا عرش کو بنایا، علی کے نور کو لیا ملائکہ کو بنایا، سیدہ زہرا کے نور کو لیا زمین و آسمان کو بنایا، واہ، پھر حسن کے سے آفتاب و مہتاب کو بنایا، اور حسین کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت حسن اور حسین کی ملکیت کا نام ہے، یہ جنت حسن اور حسین کی جائیداد کا نام ہے، یہ جنت حسن اور حسین اس کے مالک ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک، اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ صحیح، بے شک۔ اب اگر انسان اگر زندگی میں تگ و دو کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو آخرت میں جنت مل جائے، جی جنت اللہ نے حسن اور حسین کو عطا کی ہے۔ جی، اب بے شک، جنت کے لیے اگر تگ و دو کرنا ہے تو حسن اور حسین کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، بے ان کی شک، سیرت پہ چلنا ہوگا، حسین پہ گریہ و عزاداری کرنا ہوگی۔ یہ ایسا المیہ ہے کربلا کا جو المیہ ہے جی، کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کہ کربلا میں ایسا ذبیح عظیم اللہ کے رسول کے نواسے کو کہ پوری انبیاء کی جو محنت ہے وہ مولا امام حسین نے بچائی ہے، بے انبیاء شک، کی بے رسالت شک، کو حسین نے بچایا ہے، بے شک، محمد کی نبوت کو حسین نے بچایا۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب کربلا کے میدان میں سامنے سے جب امام علیہ السلام نے خطبہ دیا تو سامنے سے آواز آئی کہ ہمیں یہ نہیں کہ آپ اللہ کی توحید پہ قائم ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، جی، ہمیں اصل آپ سے بغض و عناد اس لیے ہے کہ آپ علی کے فرزند ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کربلا ولایت کی جنگ ہے، بے یہ شک، کربلا ولایت کی بے جنگ۔ شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ معذرت کے ساتھ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت دیا اور نہایت ہی خوبصورت اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے حق میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب علامہ سید حسین حسنی النجفی صاحب قبلہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی زیارت امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بھی کوشش کریں گے، زیادہ تر گفتگو کوشش کریں گے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر کر سکے، اور ساتھ ساتھ میں عزاداری پر بھی گفتگو کر سکے۔ ان ایام میں زیارت کے ایام ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے وہی دعا کرتے ہیں کہ جو ضروری اور لازمی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔